संभलिए आप, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, अंदर चलें। मैंने उसे संभाला देते हुए कहा। बेटा सोहराब, तुम कहाँ चले गए थे? शुक्र है सलामत हो। इतना कहते हुए उसकी सांसें बुरी तरह फूल गईं और वो खांसने लगी। मैं उसे सहारा दिए अंदर ले आया। घर की हालत और अबतरी देखकर मेरे दिल पर एक खौंसा सा लगा। कहाँ तो यहाँ हर शय से सफाई, नफासत और खुश सलीकगी झलकती नजर आया करती थी, लेकिन अब तो जैसे वो दीवार ही उजड़ गया था। सहन में एक चारपाई पड़ी थी और पास ही एक गर्द जमी कुर्सी। चारपाई पर मैली जैकेट, चादर और मैला सा तकिया बेतरतीब पड़ा था। करीब एक लकड़ी के छोटे से स्टूल पर ग्लास और पानी का जग पड़ा था। शगुफ्ता जैसी नफीस खातून की इस हालत जार पर मुझे बड़ा दुख हुआ और हैरत भी। मैंने उसे सहारा देकर चारपाई पर बिठा दिया और खुद कुर्सी संभाल कर उसके सामने बैठ गया। ये सब क्या है? आपकी हालत और ये सब? निगत कहाँ गई? मैंने अटकते हुए लहजे में पूछा। मेरी नजरें उस पर जमी नहीं। उसके पुजमुर्दा चेहरे पर जिस्मानी बीमारी से ज्यादा रूह के जख्म की दर्दनाक मुतरश्शी होती थी। आंखों से दुख, गम और तकदीर की मार का रंग आंसुओं की सूरज झलकता था। सब खत्म हो गया सोहराब बेटे, वो बोली। मेरा दिल लम्हा भर कुछ धक से रह गया। क्या सब खत्म हो गया आंटी? खुदा के लिए कुछ तो बताएं। आपकी और यहाँ की हालत जार मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। मैंने फिर बेचैनी से पूछा। इसने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर जुबान फेरी और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी। इकबाल ने मेरी जिंदगी का बाकी मांदा सुकून भी छीन लिया। सोचा था इस जराइम पेशा शख्स को छोड़कर अपनी बेटी के साथ यहाँ आकर बाकी की जिंदगी सुकून से बसर करूंगी और अपनी बच्ची पर इस शख्स के काले करतूतों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। तनहा रहूंगी मगर निगहत की तरबियत और परवरिश पर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। ऐसा भी होता रहा, लेकिन फिर बदकिस्मती से इकबाल के मनहूस साये ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरी सारी मेहनत, मुशक्कत और जवानी जो मैंने निगहत की अच्छी परवरिश पर लगा दी, सब बेकार गई। इतना कहकर वो जरा देर के लिए रुक गई। मैं खामोशी से उसकी सुनता रहा। मरते मरते भी वो अपनी मनहूसियत का साथ निगहत पर डाल गया। तुम्हें तो मालूम ही था ना बेटा कि वो मुझे ही मुजरिम समझने लगी थी। मैंने अपने सुकून की खातिर उसे एक बाप की शफकत से महरूम कर दिया। इस पगली ने यह भी ना सोचा कि जब मैंने उसके बाप को इसके काले करतूतों की वजह से छोड़ा था तो इस वक्त खुद मैं भी तो जवान थी। मेरे भी तो जज्बात थे, मेरी भी तो ख्वाहिशें और हसरतें थीं। मैं चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, मगर मैंने तो अपनी जवानी, अपना सुख चैन सब निगहत पर वार दिया। क्या इस पगली को मेरी इतनी कुर्बानी और एहसार नजर नहीं आया? कहते कहते वो रो पड़ी। मुझे ये सब कुछ मालूम था। इसमें क्या शक था कि शगुफ्ता खातून एक नेक फितरत, बाहुसला और बहुत हिम्मत वाली थी। चाहती तो अपने शौहर इकबाल के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन इनके ज़मीर ने एक जराइम पेशा शख्स की कमाई कोई हराम दौलत का साया खुद पर और ना ही अपनी बेटी पर पड़ने दिया, और अपनी जवानी में ही अपने जराइम पेशा शौहर से अलहदगी इख्तियार करके अपनी मासूम बच्ची को लेकर कराची से यहाँ चली आई। मुझे निगहत पर इस बात का सख्त तैश था। अपनी मुझे परवाह नहीं थी कि वो मुझसे भी अब नफरत करने लगी थी। वजह यही थी कि इकबाल ने अपने आखिरी अयाम में निगहत को न सिर्फ अपनी माँ के खिलाफ बल्कि मेरे खिलाफ भी वरगला कर इसका दिल खराब कर डाला था। शगुफ्ता खातून गम के मारे ठहरने लगी तो मैंने बढ़कर इन्हें थाम दिया और बिस्तर पर आहिस्तगी से लिटा दिया। हौसला रखिए आंटी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आप तो एक बाज़मीर खातून हैं। मुझे आप पर फख्र है। आपने जो कुछ किया अपनी नेक फितरत और बाज़मीरी से किया। इंसानों का क्या है, इनका बस चले तो दूसरे के मुंह का निवाला भी छीन लें। लेकिन निगहत तो मेरी औलाद थी, सगी औलाद बेटा। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शगुफ्ता खातून शिद्दत दुख से बोली। वो एक माँ थी। औलाद की बेरुखी ने इन्हें अंदर तक तोड़ डाला था। क्या उसने मेरा एहसार और मेरी कुर्बानियां भी भुला दी? आखिर बताएं तो सही, निगहत कहाँ और क्यों आपको छोड़कर चली गई? जवाब देने से पहले निगहत खातून ने पास स्टूल पर रखे पानी के जग की तरफ देखा। मैं फौरन उठा और गिलास में पानी डालकर इन्हें पिलाया। इन्होंने एक गहरी सांस जैसे बामुश्किल खींची और बताने लगी। इकबाल जब अस्पताल में दम तोड़ रहा था तो निगहत वहां गई थी। मुझे याद था उस वक्त इकबाल काली लहर वालों की दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया था और निगहत ने इतला पाते ही मुझसे भी उसने कहा था कि मैं भी चलूं। न जाने इकबाल की जिंदगी बीमारी के बाद कितनी रह गई थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। निगहत खुद ही चली गई। वहां इकबाल ने मरते मरते भी निगहत का दिल मुझसे खराब कर डाला। वो यही चाहता था कि मैं तनहा रह जाऊं। वही हुआ। इकबाल के मरने के बाद निगहत का मुझसे दिल खराब हो गया। पता नहीं क्या बात थी कि वो अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी, या शायद उसकी वजह यही थी कि जिसे ज्यादा दूर करने की कोशिश करो वो इतना ही करीब आ जाता है। यहाँ मुझसे कोई गलती जरूर हो गई थी, या फिर यह तकदीर ही का खेल था। खैर वो चली गई। मैं उसे जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा, लेकिन इस वक्त आप मेरे घर चलें, इस मकान को ताला लगाएं। मैंने अब इस हालत में यहाँ नहीं रखना चाहता था।
شگفتہ خاتون نے انکار کیا مگر میں نے ان کی ایک نہیں مانی، انہیں باہر لایا اور کار میں سوار کرا دیا۔ جوجی وغیرہ یہ سب حیرت اور الجھن امیز نظروں سے دیکھ رہے تھے مگر بولے کچھ نہیں۔ گھر کون سا دور تھا، چند قدموں کی دوری پر ہی تھا، مگر شگفتہ خاتون کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں پیدل ہی اپنے گھر تک لے جاتا۔ کار سے اتار کر میں انہیں اندر لے آیا۔ سدرا اور جنت بی بی سے میں نے شگفتہ کا خیال رکھنے کا کہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ اشاوا شے اور کی چکر سوراب؟ روانگی کے وقت جوجی نے بے اختیار پوچھ لیا۔ میں نے کبیر کو اقبال چوک والے بنگلے کا پتہ بتا کر اسے وہیں چلنے کو کہا۔ اسٹیئرنگ اب اسی نے سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد میں جوجی کو دھیرے دھیرے مختصر لفظوں میں شگفتہ خاتون وغیرہ کے بارے میں بتانے لگا۔ اشاوا شے یار سورابے۔ ساری بات سننے کے بعد جوجی متاثر کن لہجے میں مجھ سے بولا، میں تو سمجھتا تھا کہ تجھے بس لڑنا بھیڑنا ہی آتا ہے، مگر یار تو دل کا بھی جنگ باز ہے۔ کسی مجبور اور بے بس انسان کے کام آنا بھی تو جنگ بازی ہے۔ مجھے فخر ہے تیری دوستی پر یار جوجی میرا اس میں کوئی رول نہیں، بس اللہ توفیق بخشتا ہے اور مجھ سے یہ سب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا شاباش، اللہ بھی تو بندے کی بازمیری اور اسے کسی قابل دیکھ کر ہی ایسی توفیق بخشتا ہے میرے یار۔ بنگلہ آ گیا جی، کبیر نے کہا۔ گاڑی گیٹ کے سامنے روک دو، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ میرا اندر اس وقت نگہت کے ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کے بارے میں بری طرح سلگ رہا تھا۔ کبیر نے کار گیٹ کے سامنے روک دی۔ سب کو میں کار ہی میں موجود رہنے کا کہہ کر خود نیچے اتر آیا اور سیدھا گیٹ پر جا کر کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ ذرا دیر بعد بغلی دروازہ کھلا اور اندر سے مقبول پر آمد ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا، پھر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں نگہت سے ملنے آیا ہوں، وہ اندر موجود ہے؟ میں نے کھڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے نگاہ غلط مجھ پر، اس کے بعد کار سواروں پر ڈالی، پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، اب اس سے کیا لینے آئے ہو؟ تم سے مطلب؟ میں نے خشک لہجے میں کہا، اسے جا کر بتاؤ میں آیا ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، ویسے بھی وہ تم سے ملنا ہرگز پسند نہیں کرے گی۔ کہاں گئی ہے اور کب تک آ جائے گی؟ میں نے اس کی آخری بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اسے بحث کرنے یا الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس وقت تھا۔ یہ ادھار کسی اور دن پر چڑھانے کی غرض سے میں پلٹ گیا اور واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ چلو، میں نے کہا۔ کار روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کلاک ٹاور والے چوراہے سے گھوم کر ہم نالا ڈک جانے والے سڑک پر آ گئے۔ کچھ وقت اس پر سفر کرنے کے بعد راستہ بدل کر ایک گنجان آبادی کے اندر سے ہوتے ہوئے ہم ظفر وال روڈ پر تھے۔ یہاں سے درمیانی مضافاتی راستہ دریائے توی کے ساتھ نہیں تو اس کے مقابل ضرور تھا۔ اگلے نصف گھنٹے بعد ہم اس مختصر سی آبادی والے مقام پر آ گئے جدھر شکرا کے مطابق کالی حویلی کو آس پاس ہونا چاہیے تھا۔ دو تین ٹیلے جن پر گھاس اگی ہوئی تھی کے پاس سے گزر کر ایسے مقام پر پہنچے جدھر ذرا فاصلے پر گھنے درختوں کا سلسلہ تھا۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں میں ایک قدر بلندی پر مجھے بلند و بالا درختوں کی اوڑ سے کسی بیزوی سی عمارت کی جھلک دکھائی دی۔ اس طرف میں نے فوراً ہی اندر بیٹھے بیٹھے ونڈو اسکرین سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے شاوشے، لگتا ہے تجھے کچھ دکھائی دیا ہے؟ کہتے ہوئے جوجی نے کار اس طرف موڑ دی۔ بس اب روک دو، میں نے کہا۔ میرے چہرے پر جوش کا ارتعاش پیدا ہونے لگا تھا۔ جوجی نے ایک نہ پختہ بل کھاتے راستے پر اتر کر کار روک دی۔ کار درختوں کی آڑ میں آ گئی۔ ہم نیچے اتر آئے اور اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ گھاس، جنگل اور کہیں بھری مٹی والی زمین، یہ سب ملا کر ایک عجیب سا منظر دکھائی دیتا تھا۔ میں نے آخر میں اس سمت گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا۔ درختوں کے اوپر سے مذکورہ عمارت کی جھلک ابھی تک نظر آ رہی تھی۔ یہاں دائیں بائیں لمبی گھاس تھی جہاں سے گزر کر میں نے عمارت کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ اے شاباشے، 50-60 قدم تو چلنا ہوگا۔ تم نے اچھا کیا کہ کار عمارت سے کچھ دور ہی رکوا دی، جوجی بولا۔ میرا خیال ہے کبیر اور زبیر کو سردست ادھر ہی رکنا چاہیے۔ کہتے ہوئے میں نے جوجی کی طرف دیکھا۔ وہ ان سے بولا، تم دونوں یہاں محتاط رہو، اطراف سے بے خبر مت رہنا۔ ہمیں دیر ہونے لگے تو سمجھ جانا معاملہ گڑبڑ ہے، پھر اپنی ثواب دید پر تم نے کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ بالکل ٹھیک استاد جی، رب راکھا، اللہ خیر کرے گا، زبیر بولا۔ کبیر نے بھی اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ کبیر نے اپنی کٹ اتار کر جوجی کو دینا چاہی مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنی پھولی ہوئی گرم جیکٹ کو تھپتھپا کر بولا، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ میں اور جوجی آگے بڑھ گئے۔ لمبی گھاس کے درمیان سے بہت احتیاط سے چلتے ہوئے ہم 30-40 قدم چلے، اس کے بعد رک گئے۔ جوجی میرے پیچھے تھا۔ مجھے سامنے گھاس اور مٹی کا میدان سا نظر آیا اور وہیں سامنے ذرا فاصلے پر مجھے وہ عمارت دکھائی دے گئی جس کا محل وقوع شکرا نے مجھے ازبر کروا دیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق یہ ایک منزلہ بنگلہ نما عمارت 5-6 مرلے پر مشتمل تھی۔ نقشہ عام ہی سا تھا، البتہ اطراف میں درخت اور گھاس کی وجہ سے یہ علاقہ نیم جنگلی دکھائی دیتا تھا۔ مین گیٹ اور احاطے میں فولادی باڑ تھی۔ اندر گیراج نظر آتا تھا تاہم ایک جیپ اور کار احاطے ہی میں 2 مختلف سمتوں میں کھڑی دکھائی دی۔ ایک لمبا ترنگا چوکیدار ٹائپ شخص شارٹ گن سنبھالے ادھر ادھر
مٹر گشت کرتا دکھائی دیا۔ بنگلے کی بناوٹ قدیم اور جدید کا حسین امتزاج نظر آتی تھی۔ لگتا ہے ایسا ہی تھا کہ یہ بنگلہ پلاٹ مختص کروانے کے بعد ہی اس پر نئی کنسٹرکشن کروائی گئی تھی۔ عقب میں باغیچہ بھی نظر آیا۔ عمارت پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈوں میں یہ سارا جائزہ لینے کے بعد میں نے فضا اور آسمان کا جائزہ لیا۔ سپہر شام میں ڈھلنے لگی تھی۔ نیم جنگلاتی علاقہ ہونے کے سبب شام کا اندھیرا جلد اترا ہوا محسوس ہوا۔ نقب لگائیں یا اس چوکیدار کو انٹا غفیل کر دیا جائے؟ کیا کہتا ہے؟ جوجی نے ہولی سے سرگوشی کی۔ نقب لگائی جائے، میں نے بھی نیچی آواز میں کہا۔ اے شاباش ہے، چل پھر پچھلی طرف۔ ہمیں اسی لامبی لامبی گھاس میں محتاط روی سے بڑھتے ہوئے عقبی سمت آئے تو چونک پڑے۔ جس باغیچے کا مجھے گمان ہوا تو وہ خاصا بڑا لان نکلا۔ یہاں بھی بنگلے کا ایک بڑا سا گیٹ تھا، بلکہ یہاں کی رونق دیکھ کر لگا کہ سامنے کا حصہ یہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ لان میں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کرتے نظر آئے۔ سر شام ہی یہاں روشنی کر دی گئی تھی۔ ایک لمبی سی کار یہاں بھی کھڑی تھی۔ کرسیوں کے علاوہ ایک بڑی میز بھی لگی ہوئی تھی۔ خنک شام میں یہاں کوئی اہم میٹنگ ہونے والی تھی یا ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھا۔ 2 گورے 3 کالے، مجھے مقامی یہ بھی نہیں لگے۔ ایک رانگا بابا اور میڈم لچی، 2 ان کے حواری وہاں موجود کچھ کھا پی رہے تھے اور باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ میں مذکورہ دونوں حواریوں میں سے ایک کو پہچان گیا، وہ جبرو تھا، مارکیٹ چوک والی ان کی دکان کا رکھوالا۔ باقی دونوں گوروں میں سے ایک مرد اور دوسری دل آویز بدن کی مالک جوان میم بھی تھی، جس نے خاصی چست پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بال سنہری تھی۔ ہے شاباش ہے، ملا لگا ہوا ہے، جوجی ہولے سے بولا۔ شش، میں نے اسے اشارے سے محتاط رہنے کا کہا۔ حقیقت یہی تھی کہ اپنے خطرناک دشمنوں کو بے خبر پا کر مجھے اپنے اندر ایک مہم جوانہ سا حوصلہ محسوس ہوا۔ میں نے جوجی کو واپسی کا اشارہ دیا اور پلٹا۔ ایک بار پھر ہم صاحب کا جگہ پر آن ٹھہرے۔ اب تمہاری والی بات پر عمل کیا جا سکتا ہے، میں نے جوجی سے کہا۔ میری آواز دشمن کو بے خبر پا کر جوش تلے بھرانے لگی۔ ہائے شاباش، اس چوکیدار کو میں ایک ہی داؤ میں لمبا کر دیتا ہوں، جوجی بولا۔ جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے، میں نے کہا۔ جوجی نے اپنی جگہ سے پھرتی سے حرکت کی۔ میں اس کے پیچھے چالاک جنگلی بلے کی طرح جھکا جھکا آگے بڑھنے لگا۔ چوکیدار پلٹ کر دوسری سمت جا رہا تھا کہ جوجی نے مارشل آرٹ کا جانے کون سا داؤ کھیلا کہ وہ بار کے باہر سے اڑتا ہوا اندر احاطے میں اس لمبے ترنگے چوکیدار پر گرا۔ تبھی میں بھی ایک دم سیدھا ہوا اور لمبی جست بھر کر اڑتا ہوا ان کے قریب جا پڑا۔ تب تک جوجی نے اسے اپنے بائیں ہاتھ کا ایک کرارا وار کر کے لمبا لٹا دیا تھا، پھر سے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ یہ ڈاگ ہوم کی طرح کا کھوکھا تھا۔ مجھے جوجی نے اطراف میں نگاہ رکھنے کی تاکید کی اور خود نہایت پھرتی کے ساتھ اپنی جیکٹ سے رسی کا گچھا نکال کر بے ہوش چوکیدار کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور اس کی شارٹ گن میری جانب اچھالی، جسے میں نے فوراً کیچ کر لیا۔ چوکیدار کے بے سود اور جکڑ بند وجود کو ڈاگ ہوم میں دھکیل دیا گیا۔ اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہوش میں آنے پر وہ کسی کو متوجہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے منہ پر جوجی نے مضبوط ٹیپ چپکا دی تھی۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیزی سے بنگلے کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھے۔ دفعتاً ہی ایک قریبی کھڑکی کھٹاک کی آواز سے کھلی۔ جوجی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور وہ کھڑکی اس کے قریب تھی۔ جب تک میں کچھ سمجھتا یا جوجی سنبھلتا، ایک عجیب سی شے اڑتی ہوئی جوجی کے چہرے سے ٹکرائی۔ مجھے کچھ چھینٹے سے اڑتے دکھائی دیے، لیکن وہ خون کے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ایسے خطرناک ہتھیار سے وار کیا گیا تھا۔ جوجی فوراً گرا اور گھاس پر بے حس سوخ حرکت ہو گیا۔ چشمے زدن میں ایک ایسی ہی دوسری شے میری جانب بھی کھڑکی سے لپکی، لیکن تب تک مجھے 2-3 پل سنبھالا لینے کو مل چکے تھے اور میں نے اس شے سے بچنے کے لیے الٹی جست کے ساتھ ہی ہوا میں کلابازی لگا دی۔ وہ شے شائی کی آواز سے میرے چہرے کے بالکل قریب سے گزر گئی۔ میں دوبارہ اپنے پاؤں پر ٹکا ہی تھا کہ وہی شے پھر اس کھڑکی سے دوبارہ نازل ہوئی اور اس بار وہ گولی کی رفتار سے میری جانب لپکی، نہ صرف بلکہ ایک کے بعد ایک برسنے لگی۔ میں نے پھر کلابازی کھائی اور اس بار نہ صرف اپنا بچاؤ کیا بلکہ ایک ہی جست میں مرکزی دروازے کی جانب پیش قدمی بھی کر ڈالی اور اس کندھے کی زوردار ضرب سے توڑ کر اندر جا پڑا۔ دائیں جانب وہی کھڑکی تھی جس سے وہ عجیب شے برسائی جا رہی تھی۔ وہیں ایک بانس جیسا چریرا آدمی تیر پھینکنے والا کراس بو پکڑے ہوئے تھا، جس کے نیچے بڑا سا توبڑا جھول رہا تھا۔ اس نے چونکہ مجھے کھڑکی سے دروازے کی سمت چھلانگ مارتے دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً ہی میری جانب اس کا رخ ہوا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہتھیار کا بھی، لیکن اس وقت میرے وجود میں جیسے بجلیاں توڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کراس بو کا ٹریگر دباتا، میں چشمے زدن میں بجلی بن کر اس پر ٹوٹا اور اسے دھکیلتا ہوا فرش پر گرا۔ یہی نہیں، فرش پر اسے لے کر گرتے ہی میں نے اس کا سر زور سے پختہ فرش سے ٹکرا بھی دیا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون بہہ بہہ کر فرش کو رنگین کرنے لگا۔ کراس بو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، جسے میں نے اچک لیا۔ اب اس کا جائزہ لینے کا وقت نہیں تھا، تاہم میں اس ہتھیار کو پہچان چکا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے کراس بو ایک طرف سرکا دیا
تاکہ کوئی اگر دوسرا نمودار ہو جائے تو اسے وہ فوری طور پر نظر نہ آ سکے۔ اس کے بعد میں دوبارہ باہر کی جانب لپکا اور گھاس پر بے سدھ پڑے جوجی کی جانب لپکا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں نے جلتی سلگتی نظروں سے ارد گرد کی زمین کا جائزہ لیا۔ وہی شے جو ایک تھیلی سے تھی قریب پھوٹی پڑی تھی۔ میں نے احتیاط سے اسے اٹھا کر دیکھا، پل کے پل میں بھاگ چکا تھا۔ وہ کلوروفارم یا اس طرح کے بے ہوش کر دینے والی سری الاثر محلول سے بھری ہوئی تھیلی تھی جو اب خالی ہو چکی تھی۔ مجھے اطمینان ہوا جوجی صرف بے ہوش تھا، مگر اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا، کیونکہ بنگلے کی دوسری جانب کالی لہر کے اہم افراد کے درمیان نشست جمی ہوئی تھی اور وہ یقینی یہاں کے حالات سے بے خبر تھے۔ میں نے جوجی کو اپنے کندھے پر ڈالا اور دوبارہ اندر لپکا ہی تھا کہ مرکزی دروازے سے اچانک 2 خنجر بدست ننگ دھڑنگ آدمی نمودار ہوئے اور مجھے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگے۔ دونوں نے نیچے فقط لنگی پہن رکھی تھی، اور لنگی بھی کیا تھی، بس گھٹنوں تک کسا ہوا چیتھڑا چڑھا رکھا تھا۔ ان کا جسم استخوانی مگر بلا کا پھرتیلا محسوس ہوتا تھا۔ جبڑوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، کان قدرے لمبے تھے، آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی، گویا انہیں صرف مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتارنے کے سوا اور کوئی حکم نہیں تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے مجھ پر اپنی مہارت کی دھاک بٹھانے کی خاطر 2-3 بار اپنے ہاتھوں میں دبے ہوئے خنجروں کو اچھال کر لہرایا اور کیچ کیا تھا۔ یوں خنجر زنی کے ماہر نظر آتے تھے۔ میں نے ان کی مہارت سے مروب ہوئے بغیر قہر آلود نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ دونوں ہی اچانک کسی لاٹھی کی طرح فضا میں لہرائے اور میرے دائیں بائیں آن کھڑے ہوئے۔ میں تب تک جوجی کے بے سدھ وجود کو آرام سے گھاس پر رکھ چکا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب دونوں نے بے وقت چمگادڑوں کی طرح مجھ پر خنجر سمیت جھپٹنا چاہا۔ میں نے دوبارہ سیدھا ہونے کے بجائے گھاس پر ہی ایک ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر اپنے پورے وجود کو پھرکی کی طرح گھما دیا۔ مجھے اس بھاگی بوٹی کی طاقت کا صحیح معنوں میں ادراک ہوا، کیونکہ محض ایک ہتھیلی پر اور اس قدر پھرتی اور چابک دستی سے اپنے پورے لمبے چوڑے وجود کو 2-3 چکر دے کر گھمانا اہم تربیت یافتہ لڑاکے کے بس کی بات کم ہی تھی۔ نتیجے میں میری دونوں ٹانگیں ان کی ٹانگوں سے ٹکرائیں اور وہ دونوں ہی فضا میں اچھلے، مگر پھرتی سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش میں بھی انہوں نے دیر نہیں لگائی۔ لیکن میں تو اس وقت بجلی بن چکا تھا۔ دوسرے چکر میں میری ٹانگوں نے ان کے ننگ دھڑنگ جسموں پر بے تحاشا ضربات لگا دیں، جن سے دونوں کو کراہ امیز انداز میں چیخنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اس بار گرے تو اٹھنے میں ان کی پھرتیاں دم توڑ چکی تھیں۔ یہی نہیں، میرے دوسرے حلے میں خنجر ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گھاس پر جا گرے، جنہیں سنبھالا لیتے ہی میں نے اچک لیا۔ اب ان کے دونوں خنجر میرے ہاتھوں میں کسی مچھلی کی طرح یوں تھرک رہے تھے جیسے ابھی چھوٹ کر گر پڑیں گے، مگر یہ انہیں دکھانے کے لیے میری مہارت تھی۔ ان دونوں کالے بجھنگ حبشیوں کی وحشت بھری آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت اور شکست خوردگی کی خجالت ابھری۔ میں نے دانستہ اٹھ کھڑا ہونے کا موقع دیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے مہارت سے ایک کی جانب خنجر اچھالا جو سیدھا اس کے سینے میں پوست ہو گیا۔ وہ وہیں گھٹی گھٹی چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بدلی اور نصف دائرے میں گھوم کر مجھ پر جست لگائی، مگر میں اس کا فضائی داؤ پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ وہ بھی فضا ہی میں تھا کہ میں نے اچھل کر دونوں ٹانگیں اس پر چلا دیں۔ اس کا وار نہ صرف خالی گیا بلکہ خود بھی وہ بری طرح مار کھا کر گرا، اور اس کے گرتے ہی میں نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپنا چاہا، مگر وہ سنبھالا لیتے ہی تڑپا اور ایک ہاتھ میری گردن پر مارا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کا کھپچی سا ہاتھ کسی مضبوط اور سخت بانس کی طرح میری گردن سے ٹکرایا ہے۔ کوئی عام مد مقابل ہوتا تو یقیناً اس کی گردن ٹوٹ چکی ہوتی، مگر یہ موار سہ گیا اور نفرت بھرے انداز میں ہونٹ بھینچ کر دائیں ہاتھ کا گھونسا اس کی ٹھوڑی پر رسید کر دیا۔ باہر جوش غیظ تلے زیادہ پڑ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی گردن تک کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ عام طور پر لڑائی میں میری سانسیں کچھ پھول جاتی تھیں، مگر اب ایسا لگتا تھا جیسے میں جس قدر لڑتا اسی قدر میرے اعصاب بجائے تھکاوٹ کے اتنی ہی توانائی محسوس کرتے۔ میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، ان کی لاشیں وہیں جا کر پھینکی جہاں چوکیدار بے ہوش پڑا تھا، پھر پلٹا اور جوجی کا بے سدھ وجود اٹھائے اندر آ گیا۔ پانی تلاش کر کے اس کے چھینٹے جوجی کے چہرے پر مارے، اسے ہوش میں لانے کے جتن کامیاب ثابت ہوئے اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ نہایت مختصر الفاظ میں میں نے اسے حالات سے آشنا کیا، پھر کراس بوجھ جدھر سرکایا تھا میں نے وہ جا کر اچک لیا۔ ہائے شاباش، معاف کرنا یار، مار کھا گیا میں، جوجی بیچارہ شرمندگی سے بولا۔ جانے دے یار جوجی، کھو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اب ہوشیار رہے، ہم ریڈ زون میں ہیں، میں نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا۔